Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4, lecture number 8, Suratul Ali Imran, ayat number 80. सूरतुल आली इमरान की आयत नंबर 80 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन आमीन आमीन। व इस और जब अख़ज़ल्लाहु लिया अल्लाह ताला ने मीसाक़ अहद नबीयीना नबियों से लमा जो कुछ आतैतुकुम मैं तुम्हें दूं मिन किताबिन किताब में से व हिकमतिन और हिकमत सुम्मा फिर जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूल रसूल मुसद्दिक़न लिमा तस्दीक करता हुआ लिमा उसकी माकुम जो तुम्हारे पास है लतुमिनुन्ना ताकि तुम जरूर ईमान ले आओ बिही इस पर वला तंसुरुन्नहु और तुम जरूर मदद करोगे इसकी कौल इसने कहा अअक़ररतुम क्या तुमने इकरार किया व अख़ज़तुम और तुमने कबूल किया अला ज़ालिकुम इस पर इसरी मेरा अहद मेरा वादा। क़ालू उन्होंने कहा अक़ररना हमने इकरार किया। क़ाला उन्होंने कहा फशहदू बस तुम गवाह रहना। फशहदू बस तुम गवाह रहना व अना और मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ मिनश शाहिदीन गवाहों में से। फमन पस जो तवल्ला फिर जाए मुंह फेर ले बाद ज़ालिका इसके बाद फउलाइका पस वही लोग हैं हुमुल फासिकून जो के नाफरमान हैं। और अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पुख्ता इकरार लिया, अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब का इल्म दूंगा, तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए या तुम्हारे बाद कोई पैगंबर आए, तुमसे पहले कोई पैगंबर आए, आपने उसका इकरार करना है, या जो तुम्हारे साथ है आपने इसका इकरार करना है और ये आपने मेरे साथ वादा करना है। क्या आप ये मेरे साथ वादा करते हैं? क़ालू अक़ररना उन्होंने कहा जी हमने ये वादा कर लिया। क़ाला इसने कहा फशहदू बस आप गवाह रहिएगा और मैं आपके साथ गवाह हूँ। इसके बाद जो फिर जाएगा तो वो नाफरमान लोगों में से हो जाएगा। अब इस आयत में इस बात की वजाहत की जा रही है कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये पुख्ता अहद लिया, वादा लिया कि जब तुम में से किसी नबी के बाद दूसरा नबी आए जो यकीनन पहले अंबिया और इनकी किताबों की तस्दीक करने वाला होगा, तो पहले नबी के लिए जरूरी है कि पिछले नबी की सच्चाई और नबूवत पर ईमान खुद भी लाए और अपनी उम्मत को भी इसकी हदायत करे। कुरान करीम में रोज़े रोशन की तरह ये वाज़ह हो जाता है कि अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आपकी मदद करने का अहद तमाम अंबिया साबिकीन से लिया और तमाम अंबिया साबिकीन ने अपनी अपनी उम्मतों से भी ये कौलो करार लिए, वादे किए, क्योंकि आप ही हस्ती थी जो कि आलम गैब में भी सबसे पहले और सबसे बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जलवा अफरोज होने वाली थी और जिसके बाद इस नबी के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला था और आप ही का वजूद है जो कि मोहर जिस पर मोहर सबत कर दी गई थी कि खातमुन नबिय्यीन है और इन पर मोहर लगा दी गई। हजरत अली और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से उनकी रवायत में है कि रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा कुल्लिमा से मुराद ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे कि उनकी किताबों के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद होंगे, तौरात में की गई, इंजील में की गई, तो उसकी तस्दीक करने वाले होंगे। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा लिया था, पुख्ता इकरार लिया था कि आप अपने से पहले आने वाले और अपने बाद में आने वाले तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी अपनी उम्मतों को भी यही हदायत कर जाएंगे और उन पर ईमान लेके आएंगे।
اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو یہ بات بتائی جا چکی تھی، اور یہاں پر اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ ان کی افضلیت کا یہ حال ہے کہ تمام ان سے پہلی امتوں اور حتیٰ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان سے بھی یہ پختہ اقرار لیا گیا تھا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اپنی اپنی امتوں سے بھی کہنا ہے کہ ایک نبی جو آنے والا ہے، جو احمد ہوگا، جو محمد ہوگا، اور قیامت تک کے لیے وہی نبی ہوگا اور اس کی کتاب بھی قیامت تک کے لیے ذریعہ نجات ہوگی، اس کی اتباع کرنی ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اور ارشاد فرما دیا تم گواہ رہنا اور اس پر تمہارے گواہوں میں سے جو شخص فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اور جو شخص منہ پھیر لے گا، روگردانی کرے گا، اور ایسے لوگ ہی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بات کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سابقہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ اطاعت کریں گے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ ہر نبی کے زمانہ میں ہر امت سے یہی وعدہ لیا گیا، جس سے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی مینس کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، نصرانی ان کو فالو کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے تھے، ان کے فالوورز تھے یہودی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو اب ان سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس کتاب کو دیکھ کر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ادھر ادھر منہ کرتے پھر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، تو یہاں پر صاف فرمایا گیا ہے کہ جو اس سے منہ پھیرے گا، اپنے عہد سے پھر جائے گا، تو وہ نافرمانوں میں سے ہو جائے گا۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، کہ جو اپنے عہد سے پھر جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ نافرمان اور سرکش ہوں گے اور اطاعت الہی کے دائرہ سے خارج ہو جائیں گے اور حلقہ کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اور پیغمبری مل جانے کے بعد دنیا کے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرے اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ افا غیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ افا غیر دین اللہ، کیا اس دین کے سوا، یبغون، اب وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، والہ اسلم، کہ وہ فرما بردار ہو جائیں، من فی السماواتی، آسمانوں میں اور زمینوں میں، چاہے وہ خوشی سے کریں چاہے وہ تکلیف سے کریں یا ناخوشی سے کریں، سب کے سب کو لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا پھر دین خداوندی کے سوا کوئی اور بھی طریقہ ہے جس سے وہ سب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھے ہو سکیں؟ اب دیکھیں جو یہودی تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کی پہچان کروائی تھی؟ اللہ رب العزت کو پہچان اللہ رب العزت کی پہچان کروائی تھی، بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کو کس طریقے سے پہچاننا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ رب العزت کی پہچان کروائی تھی۔ اب ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، کیا آپ کوئی ایسا دین ڈھونڈ رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے؟ پتہ ہے آپ کو کہ آپ نے سب کے سب لوگوں نے لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے، چاہے آپ خوشی سے جائیں چاہے آپ ناخوشی سے جائیں، لیکن کیا ہے، آپ سب نے لوٹ کر جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ اور جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کو پورا پورا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور ریوارڈ سے نوازا جائے گا، طرح طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور جس نے نافرمانی کی ہوگی، سرکشی کی ہوگی، اپنی منمانی کی ہوگی، اور صرف چند دن کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا رکھا ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اس کو انجوائمنٹ میں
اپنی مرضی میں گزار دیں تو ایسے لوگوں کو بھی ایسے لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ مر جائیں، ایسے لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، تو عام و کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، آخر پیش تو انہیں اللہ رب العزت کے دربار میں ہی ہونا ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو جائیں چاہے وہ ناخوشی سے ہوں۔ جب ایک دربار لگا دیا جائے گا اور وہ دربار ہوگا اللہ رب العزت کا، اس میں ہر بندے کو کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ خوشی سے کھڑا ہو چاہے وہ ناخوشی سے کھڑا ہو، اور پھر اس کو وہ یاد آئے گا کہ جس 4 دن کی زندگی کے لیے اس نے عیش و عشرت میں زندگی کو گزار دیا، جس زندگی کو وہ ہمیشہ کی زندگی سمجھ رہا تھا، وہ زندگی تو صرف 4 دن کی زندگی تھی، تو پھر وہ کہے گا کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب لوگوں کو لوٹ کر اللہ رب العزت کی طرف ہی جانا ہے، اور اسی کی طرف جائیں گے اور اسی کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو تھے ان میں سے ہر جو فرقہ تھا وہ دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ جھگڑا لے کر وہ لوگ حاضر ہوا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمیں فیصلہ فرمائیے اور بتائیے کہ ہم میں سے کون سا فرقہ جو ہے وہ دین ابراہیم پہ ہے۔ دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے سے ناراض تھے، یہودی جو تھے نصارہ یہودیوں سے ناراض تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، تب یہ آیت نازل ہوئی، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا خداوندی کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ذریعہ ہے، کوئی اور بھی طریقہ ہے جہاں پہ آپ سب نے اپنا سر جھکانا ہے، یا کوئی اور زمین پہ ہے یا کوئی اور آسمان ہے، اس زمین اور آسمان کے علاوہ کوئی اور زمین اور آسمان موجود ہے، چاہے آپ خوشی سے جائیں چاہے ناخوشی سے، سب کے سب لوگوں کو وہیں پہ اکٹھے ہونا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بھی اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آئے تھے۔ اگر آپ دونوں فریقین یہی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تھے، عیسائی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تھے، یہودی کہہ رہے ہیں ہمارے تھے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارے تھے، تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس کے دین پہ تھے؟ کہاں ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ کس کی طرف بلانے کا ٹارگٹ تھا؟ اللہ رب العزت کی پہچان کروانا، اللہ رب العزت کی طرف لے کے جانا، اسی کے سامنے اپنا سر جھکانا۔ تو یہی تو وہ پوائنٹس تھے جو آپ لوگ یہاں پہ قبول ہی نہیں کر رہے، آپ بار بار اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو آپ سب کے سب کو لوٹ کر وہیں جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، باللہ اللہ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، والنبیون من ربہم، اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو دیا گیا تھا، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو مسلمون، اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب آپ انہیں بتا دیجئے جو آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم ایمان لائے، کل آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، قرآن پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر،
ان پر جو صحیفے نازل کیے گئے اور ان پر جو کتابیں نازل کی گئیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتابیں نازل کی گئیں اور جو نبیوں پر نازل کیا گیا، تمام کا تمام ہم کسی چیز میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسلمون فرما بردار ہیں، اسلم جھکاتے ہیں اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اور یہ سب کے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حاصل دین اسلام کے اظہار کے لیے انہیں بتا دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس حکم پر جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، ان کی طرف جو بھیجا گیا پیغام تھا اللہ رب العزت کا، اور اس حکم پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا تھا اپنے پروردگار کی طرف سے۔ سو ہم ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کسی ایک میں کسی میں کوئی تفریق نہیں، کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں، ہم یہ نہیں کرتے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کرتے کہ کسی ایک نبی پر ایمان رکھیں اور کسی دوسرے نبی پر نہ رکھیں، بلکہ لا نفرق بین احد منہم، کوئی کسی میں تفریق نہیں کرتا، ہم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامع صفات، کمال اور عیوب و نقائص سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفات میں کامل ہے، مکمل ہے، عیوب و نقائص سے بالکل پاک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، چاہے وہ کتابیں ہیں، چاہے وہ صحیفے ہیں، نوٹس ہیں، جو نوٹس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پہ، حضرت اسحاق پہ، حضرت یعقوب پہ اور ان کی آل اولاد میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان پر نازل ہوئے، سب کو برحق جانتے ہیں اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہر نبی کو سچا اور توحید کا علمبردار جانتے ہیں، اور جو کتابیں اور صحیفے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے، سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر مانتے ہیں، اور اسلام کی تقلید یہی ہے کہ اسلام ایک سیدھا دین ہے، آپ اسی پہ چل پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کیجیے۔ اب انہیں یہود و نصارہ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم دین پہ ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی دین پر تھے، کوئی نبی یہ نہیں کرتا تھا کہ ایک نبی کو مانے اور دوسرے نبی کو جھٹلا دے، ایسا ہرگز نہیں تھا، سب کے سب فرما بردار تھے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے تھے، اور آپ سب کو بھی چاہیے کہ آپ جو اب آخری آپ کے پاس حل ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا، وہ یہی ہے کہ آپ اسلام کی تقلید کیجئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کیجئے۔ وَمَن يَبْتَغِي، اور جو چاہے غیر الاسلامی، اسلام کے سوا، دینن کوئی دین، فلن تو ہرگز نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، منہ اسے، واہو اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے تو وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف یہدی اللہ، کیوں کر ہدایت دے گا اللہ، قوما کفروا، ایسے لوگوں کو جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد جو لوگ پھر گئے، مرتد ہو گئے،
اور انہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہدایت کیسے دے گا؟ کیفہ کیسے، یہد اللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا قومن کفروا ایسے لوگوں کو جو کہ منکر ہوگے بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور گواہ، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق سچے ہیں، وجاءہم البینات اور آئیں ان کے پاس کھلی روشن دلیلیں نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جو کہ پہلے اقرار کر چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، اور ان پر کھلی نشانیاں اور دلائل بھی واضح ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ پھر ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی سزا یہ ہوگی، انا کی علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور ان تمام لوگوں کی جو کہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر گئے اور انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آ چکے تھے اور کلمہ شہادت کو قبول کر چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا کہ ان پر لعنت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک انصاری مسلمان ہونے کے کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا۔ مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مینز کہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جانا۔ پھر اسے کچھ پیشمانی ہوئی، کچھ اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، اس نے اپنے خاندان والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی کو بھیج کر یہ پوچھا جائے کہ میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جیسے ہی اس نے یہ آیت سنی تو وہ فوراً سے دوبارہ سے مسلمان ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، حارث بن سوید، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد کافر ہو کر اپنے قبیلہ کی طرف لوٹ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور کسی شخص نے جا کر یہ آیت اسے سنائی تو حارث نے کہا کہ اللہ کی قسم تم بہت سچے آدمی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے بھی زیادہ سچے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ دونوں سے بڑھ کر سچا ہے۔ اس کے بعد جو حارث سے واپس آ کر مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان بن کر رہے۔ خالدین فیہا ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت کی جائے گی، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ولا هم ینظرون اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی ینظرون مہلت دی جائے گی۔ جو لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام قبول کر لینے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ ینظرون انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی، اور نہ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت والے عذاب میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے، اور آگ جو ہے اس کو کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی عذاب کی شدت میں کمی کی جائے گی، نہ ہی عذاب کو کسی ٹائم کے لیے روکا جائے گا، اور نہ ہی کسی بھی لمحے کے لیے انہیں آرام دیا جائے گا۔ ایسے جو مجرم ہوں گے ان کے ساتھ بہت سخت قسم کا برتاؤ کیا جائے گا، اور انہیں معافی ہرگز نہیں دی جائے گی، انہیں نہ ہی کسی قسم کی ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کر لی، اور وہ توبہ کر لی اور انہوں نے اپنے نفس
की रिफ्लेक्शन की, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इन्नल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू, और जिन्होंने अपनी इस्लाह की और तौबा की, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी की जाएगी। और इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, ताबू, जिन लोगों ने तौबा की, मिन बअदि, इसके बाद, ज़ालिका, ये, व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर ले। अब जो लोग थे जो सुन ले, या जिनको पता चल जाए कि मुर्तद की इतनी बड़ी सजा है कि उनका अजाब थोड़ा सा भी हल्का नहीं किया जाएगा, और जो लोग तौबा कर लेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उन्हें मुआफ फरमा देगी और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बेहद रहीम है और वो तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला मेहरबान है और अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से उन्हें जन्नत अता फरमाएगा, जो लोग गुनाह के बाद तौबा कर लेंगे। इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, बादा ईमानिहिम, ईमान के बाद, तुम मज़दादू, फिर वो बढ़ते गए, कुफ्रन, कुफ्र में, लन तुकबला, तो हरगिज कबूल नहीं की जाएगी, तौबतुहुम, इनकी तौबा, व उलाइका, और वही लोग हैं, हम जो के ज़ालिमून, गुमराह होंगे, गुमराह हुए हैं। बेशक जो लोग काफिर हुए और ईमान लाने के बाद बढ़ते रहे अपने कुफ्र में, ईमान, जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद उन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया दोबारा से, फिर वो इस कुफ्र में, इनकार में इस कदर बढ़ते गए कि उन्होंने तौबा भी नहीं की, उन्हें तौबा भी नहीं नसीब हुई। व उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और वो लोग गुमराही में पड़े रहे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने, अगर मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए, लेकिन उनके दिल में थोड़ा सा ख्याल आया, उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी हुई, और उन्होंने ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू, तौबा की और अपनी इस्लाह की, इनके साथ नरमी वाला बर्ताव किया जाएगा। और जिन लोगों ने सुम्मज़दादु कुफ्रन लन तुक़बला, और जो अपने कुफ्र में, अपनी जिद और सरकशी में आगे से आगे बढ़ते चले गए, तो उनकी तौबा को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, और यही लोग हैं जो कि गुमराह हो चुके हैं। अब किन की तौबा कबूल की नहीं की जाएगी? जो लोग कुफ्र करते हैं लेकिन अल्लाह ताला से तौबा भी तलब नहीं करते, दिल से तौबा ना करें, ऐसे लोगों की भी तौबा कबूल नहीं होगी जो दिल से तौबा ना करें, महज जुबान से किसी मसलहत से अल्फाज तौबा की कह दें, या वक्त गुजरने के बाद तौबा कर भी लें, तो जैसे कि वक्त गुजरने के बाद दोबारा से वही काम कर लें, या फिर तौबा उस टाइम पे करें जिस टाइम पे उन्हें अपना अंजाम नजर आ रहा हो। जैसे कि अभी किसी की जान निकलने वाली है, तो वो फौरन से कहे कि मैंने जितने गुनाह किए मैं तौबा कर रहा हूँ, मीन्स कि अभी जब उसको बिल्कुल नजर आना शुरू हो गए, इज़राइल उसको नजर आना शुरू हो गया, फिर वो देख के कोई काफिर कहे कि मैं अब इस तरह से जो है अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, तब नहीं। जैसे कि फिरौन ने डूबते वक्त तौबा की, इसी तरह से जब उसको नजर आ गया कि मौत उसके बिल्कुल सामने आ गई है और अजाब के फरिश्ते उसे नजर आने लगे हैं, तो ऐसे लोगों की तौबा भी कबूल नहीं, बल्कि वो मरदूद और फासिद हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वमातू, और वो मर गए, जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत का इनकार किया और नाफरमानी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वमातू, और वो मर गए इसी नाफरमानी में वो मर गए, वहुम, और वो कुफ़ारुन, हालते कुफ्र में ही, फलन युक़बला, तो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, मिन अहदिहिम, इनमें से किसी का, कोई मिल्उ, भरा हुआ, अर्ज़ु, अर्ज़ी ज़मीन, ज़हाबन, सोना वाला, विफ्तदा, कि वो बदला दे दे बिही, इसका। और जो लोग, जिन्होंने इनकार किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिन्होंने कुफ्र किया और वो इसी हालत कुफ्र में मर गए, हरगिज़ उनकी तौबा को कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे चाहे वो मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वला विफ्तदा बिही, और चाहे इनमें से कोई एक ज़मीन, भरी हुई ज़मीन, खज़ाना भी दे दे, ठीक है? भरी हुई पूरी ज़मीन का खज़ाना, पूरी ज़मीन का सोना, ज़हाबन, सोना दे दे, ज़मीन पूरी सोने से भरी हुई, उसके इवज़ दे दे कि उसकी तौबा को कबूल कर लिया जाए या उसको जन्नत अता कर दी जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उलैइका, यही लोग हैं,
لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک قسم کا عذاب ہوگا، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من الناصرین کوئی بھی مددگار، کوئی مدد کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں آئے گا، نہ سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ اور جن لوگوں نے اسلام سے منہ پھیرا، اسلام سے منہ پھیرا، اللہ رب العزت نے انہیں جو جو کام کرنے کا کہا، انہوں نے احکامات کرنے کا کہا، انہوں نے تمام احکامات سے منہ پھیر لیا اور حالت کفر میں مر گئے، تو ایسے لوگوں کی ہرگز ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگرچہ ایسے لوگوں میں سے کوئی زمین کے برابر سونا یا سونے کی اتنی ہی مقدار لے آئے اور وہ کہے کہ یہ میں معاوضہ دیتا ہوں، میرے سے یہ عذاب ختم کر دیا جائے، تو نہ تو ان سے وہ سونا چاندی لیا جائے گا اور نہ ہی ان سے وہ اس کے عوض کوئی سفارش ان سے لی جائے گی، ٹھیک ہے، من الناصرین، اور نہ ہی ان کا کسی قسم کا کوئی مددگار ہوگا جو ان کی ہیلپ کر سکے کہ یہ میں ان کی ہیلپ کے لیے کچھ دے رہا ہوں تو آپ ان کا عذاب کم کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کمانا ہے، جو کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے، جو کفر کر لے، جو انکار کر لے، جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دے، ان کی توبہ کو کبھی ان کو اور توبہ بھی نہ کرے، توبہ کرنے سے پہلے پہلے ڈیتھ ہو جائے، مر جائے، تو ایسے لوگ اگر کوئی سفارش کروانا چاہیں یا کوئی ایسی چیز دینا چاہیں کہ ہمارے پاس تو بڑے خزانے ہیں، ہم تو بڑے امیر ہیں، ہم سفارش کروا لیں گے، تو اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگوں کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس ٹائم پہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی اس ٹائم پہ ان کی کوئی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام کے لیے اپنی جان مال کی قربانی والا بنا دے اور دین اسلام کی خدمت میں ہمارا بھی کوئی حصہ مقرر فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔